जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 44। सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे प्रोफेसर साहब जवाब दे रहे हैं। मैं जहां तक आपकी बात को समझ सका हूं, बहुत धीमे मगर मजबूत लहजे में उन्होंने कहना शुरू किया, तो आपके दिल में मकड़ी के जाले इसलिए बन रहे हैं कि आप लोगों के इन रवैयों को दायमी समझ रही हैं। देखिए कुरान क्या कहता है। एक सूरा है जिसका नाम अंकबूत यानी कि मकड़ी है। उसमें यही लिखा है ना कि जो शख्स अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना कारसाज बनाता है, उसकी मिसाल मकड़ी की सी है जो अपना घर बुनती है, और बेशक घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का ही होता है। तो बेटा ये जो कारसाज बनाना होता है ना, यह सिर्फ किसी इंसान को खुदा के बराबर समझना नहीं होता, बल्कि किसी को जोर आवर तस्लीम करना और उसके रवैये को खुद पे तारी कर लेना भी होता है। आपने अपने हिजाब के लिए बहुत फाइट की, यही तो औरत का जिहाद होता है, उसकी अल्टीमेट स्ट्रगल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फितरी तौर पर आपने ये भी समझ लिया है कि लोगों का रवैया ये हमेशा रहेगा। और फिर हया कहने लगी कि आपको लगता है कि वो बदलेंगे? कभी भी नहीं। उसने नफी में सर हिलाया। मेरे ताया कभी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे, आप उनको वाकई नहीं जानते। और फिर प्रोफेसर साहब कहने लगे, आपके ताया का मसला पता है क्या है? बहुत से लोगों की तरह उन्होंने भी अपनी बेटी को स्कार्फ अल्लाह की रजा के लिए करवाया होगा। उन्होंने हिजाब के लिए स्टैंड लिया होगा जैसे आज आप ले रही हैं, और हिजाब के लिए तो हर स्टैंड लेने वाले को आजमाया जाता है, जैसे आपको तंज़ो ताने के निश्तरों से आजमाया गया, क्योंकि यही तो आपकी कमजोरी है। आप किसी भी टेढ़ी बात को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आपके ताया को तारीफ, सत्ताइश और वाह वाह से आजमाया गया है कि उन्होंने तो भाई अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की। ये बात उनसे लोगों ने ही कही होगी, और यूं उनका वो काम जो अल्लाह की रजा के लिए शुरू हुआ था, उसमें तकब्बुर और खुद पसंदी शामिल हो गई। और वो बिल्कुल यकटक उनको देखे जा रही थी। उसने तो कभी इस नहज पे सोचा भी नहीं था कि ताया साहब को आजमाया जा रहा था उनकी तारीफ और सत्ताइश और वाह वाह से, कि लोग कहेंगे कि आपने अपनी बेटी की बड़ी अच्छी तरबियत की है, वो तो हिजाब करती है। तो इस तरह वो काम जो उन्होंने शुरू तो अल्लाह की रजा के लिए किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्या शामिल हो गया? तकब्बुर और खुद पसंदी। और अब इस खुद पसंदी में वो इतने रासिक हो गए कि अपनी हर बात उनको दुरुस्त लगती है, और यहां तक कि हर शख्स ने अपना दीन बना रखा है, असूलों का एक सेट स्टैंडर्ड जिससे आगे पीछे होने को वो तैयार नहीं होता। इसी तरह आपके ताया का भी अपना दीन है जो उस तक अमल करे, यानी कि स्कार्फ ले, उसको वो सराहेंगे, मगर जो उससे आगे बढ़ेगा, यानी कि शरई हिजाब भी शुरू कर देगा, या फिर उनके बेटे और दामाद से पर्दा करने लगेगा, तो ये तो उनके दीन से आगे निकलने की कोशिश हो गई ना। तो नतीजतन वो उनके अताब का शिकार होगा। और उसने अब धीरे से इस बात में सर हिलाया। वो जो उसे लगता था कि ताया उसकी मुखालफत में दीन के दुश्मन हो गए हैं, तो वो गलत थी। वो ये सब काम दीन और सही काम समझ कर ही तो कर रहे थे। और फिर उसने एक और सवाल उनसे पूछा, लेकिन अब इस सब का अंजाम क्या होगा? ये सब किधर खत्म होगा? अना और अपनी नेकी पे तकब्बुर की ये जंग, क्या बनेगा इसका? और उसकी बात पे वो धीरे से मुस्कुराए। हया, अभी आपने एहसाब की पहेली की बात की जिसे आपने हिजाब से तशबीह दी। और उसने फौरन तस्दीक करते हुए कहा, नहीं मैंने नहीं, मेरी दोस्त ने। दोस्त? आपकी दोस्त ने ये सब कहा? खंदक, बनु करीजा, भूख और जाड़ा, सबकी हिजाब से तशबीह दी जा सकती है, लेकिन फिर भी आप एक आखिरी चीज मिस कर गई हैं। क्या वो चौंकी? क्या आयशा कुछ मिस कर गई थी? आपने एहसाब की पहेली अभी मुकम्मल हल नहीं की। आप बस एक चीज नहीं देख रही जो इस पहेली की असल है,
اور اس کی بنیاد ہے ایک چیز جو واقعی آپ بھول گئی ہیں۔ وہ کیا چیز سر؟ وہ آگے ہو کر بیٹھی۔ اگر وہ میں آپ کو بتاؤں یا پھر سمجھاؤں تو آپ کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کہ آپ خود سوچیں گی تو ہوگا۔ قرآن کی پہیلیاں خود حل کرنی پڑتی ہیں، اور خود سوچیں، خود ڈھونڈیں، آپ کو اپنے مسئلے کا سیدھا سیدھا حل نظر آ جائے گا۔ اس نے مسکرا کر اب سر اسبات میں ہلایا، اور اب اسے پہیلیاں پوچھنا اچھا لگتا تھا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خود سوچوں گی، لیکن سر لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، آپ بتائیں کہ میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ ایک ایک کر کے دل میں سارے چبھے ہوئے جو کانٹے تھے وہ باہر نکال رہی تھی، اور اذیت ہی اذیت تھی۔ اور پروفیسر صاحب اسے کہنے لگے کہ دقیانوسی کیا ہوتی ہے حیا؟ اور اس نے جواب دینے کے لیے لب بھی کھولے اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا، بیکورڈ اور پینڈو، لیکن رک گئی۔ اہل علم کے سوالات کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے۔ آپ بتائیں سر کیا ہوتا ہے؟ اور ڈاکٹر حسن ذرا سے مسکرائے۔ اصحاب کہف کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے، جس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکے جانے پہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ کنگ ڈیسیس دقیانوس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوئی چیز دقیانوس کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ اور پھر وہ لمحے بھر کو بالکل چپ رہ گئی۔ میں تو یہ سمجھ جاؤں گی، لیکن ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے اپنی اماں سے 1 گھنٹہ بحث کی لیکن وہ نہیں سمجھی۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 23 سال کی ہونے والی ہوں، اس نے بنا حیران ہوئے بتایا۔ آپ کو 12-13 برس کی عمر سے سکارف لینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے 22-23 برس کی عمر میں لیا، جو بات 10 سال ایک دوست کی موت اور ایک بھیانک حادثے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئی۔ آپ دوسروں سے کیسے توقع کر سکتی ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی بحث سے اسے سمجھ لیں گے؟ وہ بڑی نرمی سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی میرا موقف سمجھنے میں 10 سال لگیں گے؟ اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے اور کم بھی، لیکن آپ انہیں ان کا وقت تو دیں۔ کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں حیا، لیکن انسان کتنا صبر کرے اور کب تک کرے؟ وہ اضطراب سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ جب زخم پہ تازہ تازہ دوا کا قطرہ گرتا ہے تو ایسی جلن اور تکلیف ہوتی ہے میرے بچے، لیکن صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، اور یہ صرف اسی مصیبت پہ کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ جہاں آپ اپنے دین کے لیے لڑ سکتی ہوں وہاں لڑیں، وہاں خاموش نہ رہیں۔ آپ سے آیت حجاب میں اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ چادریں اپنے اوپر لٹکائیں تاکہ آپ پہچان لی جائیں۔ یہ جو پہچان لی جائے ہیں نا، عربی میں عرف کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے تاکہ آپ عزت سے جانی جائیں بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنا وعدہ نبھا رہی ہیں تو اللہ سے کیا توقع کرتی ہیں؟ وہ آپ کو عزت دینے اور اذیت سے بچانے کا وعدہ نہیں نبھائے گا کیا؟ مرہم لگنے کے باوجود زخم درد کر رہے تھے اور اس کے گلے میں آنسوں کا گولا سا بنتا گیا۔ لیکن کب سر، کب میں تبدیلی دیکھوں گی؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ بیٹا، مزدور کو اجرت مزدوری شروع کرتے ہی تو نہیں ملتی نا، بلکہ جب مطلوبہ کام لے لیا جاتا ہے تب ملتی ہے۔ شام ڈھلے لیکن کام ختم ہوتے ہی مل جاتی ہے، اس کے پسینے کے خشک ہونے کا انتظار کیے بغیر۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے اور پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ اور تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی تو وہ رکے اور ریسیور اٹھایا اور چند ثانیے کو عربی میں بات کرتے رہے، اور پھر ریسیور رک کر اٹھے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تب تک آپ بیٹھیں۔ سوری، میں آپ کو زیادہ کچھ آفر نہیں کر سکتا سوائے اس کے
انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا شیشے کا جار اس کے سامنے میز پہ رکھا جو گلابی ریپر والی کینڈیز سے بھرا ہوا تھا. اٹس اوکے سر، وہ خفیف سی ہو گئی اور پھر اسے بتانے لگے کہ 2 ہفتے قبل ہی ہم ترکی گئے تھے. یونیورسٹی آف استنبول میں ایک کانفرنس تھی اسی سلسلے میں، اور یہ بھی میں کیپیڈوکیا سے لایا ہوں. آپ کو ترکی پسند ہے نا؟ سو یہ بھی اچھی لگے گی. میں بھی آتا ہوں. وہ مسکرا کر بتاتے ہوئے چند کتب اٹھائے جن میں سر فہرست ہولی بائبل تھی باہر نکل گیا اور اس نے بھیگی آنکھیں رگڑی اور پھر مسکرا کر جار کھولا. اندر ہاتھ ڈال کر 2 کینڈیز نکالی. گلابی ریپر اتار کر اس نے کینڈی منہ میں رکھی اور پھر ریپر کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا. اس پہ کوئی عجیب و غریب سا غار بنا تھا، لیکن جو بھی تھا اس نے دوسری کینڈی اور ریپر پرس میں ڈال دیے، اور ترکی سے متعلقہ ہر چیز اسے بہت پیاری تھی. اب کینڈی کو اپنے منہ میں محسوس کرتے اس نے گردن موڑ کر جب بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی ابھی سر گئے تھے، اور پھر سوچنے لگی کہ کچھ لوگ صرف دین کی وجہ سے آپ کے کتنے قریب آ جاتے ہیں. اور سین ہوا یہاں پہ ختم. صبح آفس جانے سے قبل وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی اور کل سے اس کا دل اتنا پرسکون تھا کہ کوئی حد ہی نہیں تھی. کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، لیکن صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پہ. نور بانو، فاطمہ قریبی کچن میں کھڑی نور بانو کو ہدایات دے رہی تھی. آبدہ بھابھی اور سہرش دوپہر کے کھانے پہ یہاں ہوں گی تو تم لنچ کی تیاری ابھی سے شروع کر دو، اور یوں نہ کرنا کہ اور جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے لگاتے وہ ٹھہر سی گئی. آبدہ چچی اور سہرش کے چکر ان کے گھر بڑی نہیں گئے تھے کہیں؟ پرسوں ہی تو آئی تھی اور پھپھو کے لیے ایک بہت قیمتی جوڑا بھی لائی تھی، اور آج پھر آ رہی ہیں. بھلا کیوں؟ اماں، کرسی سے اٹھ کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے اس نے فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھ کر پکارا. چچی کیوں آ رہی ہیں؟ ابا سے ملنے؟ نہیں، تمہاری پھپھو کے ساتھ شاپنگ پہ جانا چاہتی ہیں. سیرش کے کالج میں کوئی فنکشن ہے اور اسے آئرش طرز کی دلہن بننا ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا چاہتی ہے. اور تمہیں پتا تو ہے کہ سبین کو تجربہ ہے کپڑوں وغیرہ کے لیے، تو اسی لیے. اچھا. اور وہ بھی اپنا عبایا پہننے لگی. پہلے تو سہرش کسی سے مشورے نہیں لیتی تھی، تو اب کیوں؟ اور پھپھو ہی کیوں؟ یا پھر وہ جہان سکندر بنتی جا رہی تھی، ہر ایک پر شک کرنا. اوف. اور نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ کر باہر نکل آئی. خیر جو بھی ہو، اسے آتے دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور وہ اندر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ ارم کی آواز نے اسے چونکا دیا. حیا. اور وہ بیٹھتے بیٹھتے رکی اور حیرت سے پلٹی اور ارم سامنے ہی کھڑی تھی، سر پہ دوپٹہ لیا، آنکھوں تلے ہلکے، چہرے پہ اور سنجیدگی. ارم. اسے حیرت ہوئی. ارم چلتی اس کے سامنے آئی. بات کرنی تھی تم سے کچھ. اور پھر اس نے ڈرائیور کو دیکھا اور پھر اس سے کہا کہ تم باہر جاؤ. وہ جیسے اسی جگہ پہ بات کرنا چاہتی تھی اور ڈرائیور فوراً تابیداری سے وہاں سے ہٹ گیا. ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے اس سے پوچھا اور ارم چند لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتی رہی اور پھر دھیرے سے بولی. اس روز میں نے جو سنا وہاں جا کر بتا دیا، صرف اس لیے کیونکہ مجھے تم پہ غصہ تھا، کیونکہ تم نے بھی میرا پردہ نہیں رکھا تھا. ارم اگر تم نہ بھی بتاتی اور پھر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ وہ کیوں گیا ہے تو میں خود ہی بتا دیتی. اور جہاں تک بات ہے میری، مجھے تایا نے رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھا تھا کہ میرے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے یا نہیں، اور اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہوتا تو میں بھی تم پہ بھروسہ کرتی کہ تم مجھے پھنساؤ گی نہیں. اور وہ گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی بہت پرسکون سے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور ارم چند لمحے لب کاٹتی رہی اور پھر نفی میں سر ہلایا. لیکن ہاں، میں نے اس روز زیادتی کر دی شاید تمہارے ساتھ. آئی ایم سوری فار دیٹ. مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور حیا نے بغور اسے دیکھا. وہ واقعی نادم تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ البتہ اس کا دل پسیجنے لگا.
کوئی بات نہیں، ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑتا ہے نا، اسی وقت سے آپ تو چچی پھوپھو کے پیچھے پڑی ہیں کہ تمہارا پتہ صاف ہو اور وہ جہان کے لیے سہرش کی بات چلا سکے۔ کیا؟ وہ چونکی اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ہاں اسی لیے تو روز ہی پھوپھو کے پاس آئی بیٹھی ہوتی ہیں، کیا تم نہیں جانتی؟ اب کے واقعی ارم کو بھی حیرت ہوئی اور حیا نے بامشکل شانے اچکائے۔ جو بھی، اب ویسے بھی مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا، البتہ اس کا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ مگر خیر، ارم نے گہری سانس لی اور لمحے بھر کو وہ خاموش رہی، پھر بولی، کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے؟ مجھے کال کرنی ہے بس۔ اس کا لہجہ ملتجی نہیں ہوا بلکہ ہموار رہا۔ دیکھو بس مجھے اس قصے کو ختم کرنا ہے اور میں اسے خدا حافظ کہنا چاہتی ہوں۔ اور حیا نے سوچا اچھا تو یہ بات تھی، اور اس نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ارم نے جسے بھی فون کرنا وہ اسے اپنے لینڈ لائن یا کسی بھی طرح ماں بھابھی کسی کا بھی فون لے کر سکتی تھی، لیکن شاید غالباً وہ پہلے پکڑی گئی تھی یا پھر سختی بڑھ گئی تھی، تبھی وہ خطرہ مول نہیں لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے مگر بہتر ہے کہ تم میرا فون استعمال مت کرو، الہی بخش۔ اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو آواز دی اور فوراً ہاتھ باندھے ان کے پاس آیا۔ کیا میں تمہارا فون لے سکتی ہوں 1 منٹ کے لیے؟ جی جی، اس نے فوراً اپنا موبائل پیش کیا اور دور چلا گیا۔ لو۔ حیا نے موبائل ارم کی طرف بڑھایا اور ارم نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما اور تیز سے نمبر ملانے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا، اور باہر ارم جلدی جلدی فون پہ دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے کچھ سنا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس نے سننے کی کوشش کی تھی، اور 1 منٹ بعد ارم نے فون بند کر دیا اور حیا نے بٹن دبایا اور شیشے نیچے ہوا۔ تھینک یو حیا، ممونے سے کہتے اس نے فون حیا کو تھمایا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گئی اور جب وہ درمیانی دروازہ پار کر گئی تو حیا نے موبائل کے کال ریکارڈز چیک کیے۔ اس نے ڈائلڈ کال میں سے کال تو مٹا دی تھی، لیکن یہ نوکیا کا وہ ماڈل تھا جس میں ایک کال لاک الگ سے موجود ہوتا تھا۔ حیا نے اسے کھولا اور وہاں نمبر محفوظ تھا۔ اس نے وہ نمبر اپنے موبائل میں اتارا اور محفوظ کر لیا۔ الہی بخش۔ اب وہ دور کھڑے الہی بخش کو واپس آنے کے لیے کہہ رہی تھی، اور اس نے سوچا کہ کبھی اگر ارم نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تو اس کے پاس ثبوت بھی تھا اور موقع کا گواہ بھی۔ الہی بخش کو آتے دیکھ کر اس نے سوچا تھا، ایسا کرو ذیشان صاحب کے آفس چلو، جہاں اس دن گئے تھے ہم لوگ۔ فون آگے ہو کر اسے تھماتے ہوئے اس نے الہی بخش کو ہدایت دی۔ اور دیکھو ارم بی بی نے تمہارا فون استعمال کیا، یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ جی میڈم۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ حیا جہان کی طرح ہر چیز کو اب بہت ہی باریک بینی سے اور اپنے آپ کو ہر سچویشن کے لیے ریڈی کر رہی ہے، اور ہر پاسبل جو بھی اسے خدشہ ہو رہا ہوتا ہے یا پھر اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے لیے خود کو پہلے سے ہی تیار کر رہی ہے۔ نائس موو۔ اب جب وہ ذیشان انکل کے آفس گئی تو وہ وہاں پہ نہیں تھے، اور ان کی سیکرٹری پھر بھی اسے آفس میں لے گئی کیونکہ رجا ان کی اب نارمل بیٹی اندر ہی تھی۔ آپ بیٹھ جائیں، سر ابھی آتے ہوں گے۔ جاتے ہوئے ان کی سیکرٹری نے اوپر سے نیچے تک ایک عجیب سی نظر اس پہ ڈالی۔ وہ بنا اثر لیے کاؤچ پہ بیٹھی رہی۔ اس کے ابایا کو بہت سی جگہوں پر اسی طرح تو دیکھا جاتا تھا، لیکن جب دوسرے غلط ہو کر اتنے پر اعتماد تھے تو وہ درست ہو کر پر اعتماد کیوں نہ ہو؟ اور وہ بھی کتنی پاگل تھی جو ٹالی اور اس کی باتوں کو دل سے لگا لیتی تھی۔ ٹالی بیچاری نے چند ایک بار فکرے اچھالنے کے سوا کہا ہی کیا تھا؟ وہ تو اہل مکہ تھی، ان سے کیا گلا؟ اصل اذیت دینے والے تو بنو قریظہ ہوتے ہیں، مگر یہ جنگ وہی جیتتا ہے جو ہار نہیں مانتا، اور پھر انسان کو کوئی بھی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ ڈی جے کے یہ ڈائلاگ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسی لمحے اسے وہ ڈی جے بہت یاد آئی۔ اب دھیان بٹانے کے لیے اس نے سر جھٹکا تو خیال آیا کہ رجا
اس لمبے سے کاؤچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھی تھی اور چہرہ اخبار پہ اتنا جھکایا ہوا تھا کہ گھنگرالے بال صفحے کو چھو رہے تھے اور وہ قلم سے اخبار پہ نشان لگا رہی تھی۔ اسے ورڈ پزل اچھے لگتے تھے، اسے یاد آیا، اور حیا کو بھی اب اچھے لگتے تھے، لیکن آخری پزل تو وہ ابھی تک حل نہیں کر سکی تھی، اور رجا تو اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، لیکن شاید وہ رجا کی کوئی مدد کر سکے۔ وہ نرمی سے کہتی ہوئے اس کے قریب آئی کہ رجا کیا کر رہی ہو؟ اور رجا نے آہستہ سے سر اٹھایا، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اخبار اس کے سامنے کیا۔ اس کی حرکات بہت آہستہ تھی، اسے بچی پہ بہت ترس آیا، لیکن پھر سوچا کہ وہ کیوں ترس کھا رہی ہے؟ جب وہ اب نارمل لڑکی اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے محنت کر رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں ہمدردی اور تعصب سے کیوں سوچے؟ اسے تو ستائش سے یعنی فخر سے سوچنا چاہیے۔ اور بس یہ کہنے لگی کہ دکھاؤ رجا، کیا ہے یہ؟ اس نے وہ پرانا مڑا تڑا ہوا اخبار رجا کے ہاتھ سے لیا۔ ایک ہی پزل پہ وہ کافی دن سے لگی ہوئی تھی، شاید اسی لیے وہ جگہ کافی خستہ حال لگ رہی تھی۔ ذیشان انکل یقیناً اپنی محبت میں سمجھتے تھے کہ رجا یہ پزل حل کر لے گی، ورنہ وہ شاید ذہنی طور پر کافی پیچھے تھی۔ اور اس نے بڑے پیار سے اس سے پوچھا کہ تم سے یہ حل نہیں ہو رہا کیا؟ اور رجا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اور ایک ثانیہ کو اسے بے اختیار بہار گل یاد آئی، اور پھر وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ اچھا یہ دیکھو، یہ جو پہلا لفظ ہے نا، یہ ایک ایناگرام ہے۔ ایناگرام یوں ہوتا ہے جیسے کسی لفظ کے حروف آگے پیچھے کر دو تو نیا لفظ بن جاتا ہے۔ جیسے سائلنٹ کے حروف عدل بدل کر دو یعنی کہ چینج کر دو تو لسن بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا ایگزامز میں بہت حکمت اور دانائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ پہلا لفظ دیکھو، وہ اخبار سے پڑھ کر بتانے لگی، یہ لکھا ہے ٹرائی ہیرو پارٹ، یہ شاید کسی مووی کا نام ہے۔ تمہیں بتانا ہے کہ اس کے حروف اگر چینج کر دیے جائیں تو کس مووی کا نام بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رجا نے کچھ نہیں کہا، وہ بنا تاثر کے خالی خالی نظروں سے بس حیا کو دیکھتی رہی، اور حیا نے چند ثانیے اس لفظ کو غور سے دیکھا اور پھر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ٹرائی ہیرو پارٹ کے حروف کی جگہ آگے پیچھے کی جائے تو بنتا ہے ہیری پوٹر۔ دیکھو اس سے ہیری پوٹر بنتا ہے۔ اب یہاں لکھو ہیری پوٹر۔ اس نے اخبار رجا کو تھمایا اور رجا نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلائی اور بہت آہستگی سے ایک ایک حرف خالی جگہ پہ اتارنے لگی۔ اب یہ اگلا مجموعہ دیکھو، اولڈ ویسٹ ایکشن، اس سے کسی مشہور ایکٹر کا نام بنتا ہے جو پرانی انگریزی ایکشن فلموں میں کام کیا کرتا تھا۔ بتاؤ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ان تین الفاظ کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی، اور ذیشان انکل کے پاس وہ کس کام سے آئی تھی اسے تو سب بھول ہی چکا تھا۔ او ہاں، کلائنٹ ایسٹ ووڈ۔ وہ ایک دم چونکی اور بہت ہی اسے دلچسپ پزل لگا تھا یہ۔ ویسے رجا، میں تو تمہیں چیٹنگ کروا رہی ہوں نا، اور یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ چلو اب باقی نا تم خود سالو کرو، بس تمہیں ان الفاظ کے حروف کی جگہ کو چینج کرنا ہے جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا تھا، اور پھر تم نئے الفاظ بنا سکو گی، ٹھیک ہے؟ اور بات ختم کرنے سے قبل ہی اس کا ذہن اپنے اس آخری پزل کی طرف بھٹک گیا۔ سویپ کرنے کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ کیا وہ کوئی ہنٹ تھا کہ اسے حروف کی جگہ کو سویپ کرنا ہے اور کوئی نیا لفظ بنانا ہے؟ لیکن وہ تو کل 12 حروف تھے اور پاسورڈ تو 8 حرف ہی ہونا چاہیے تھا، تو پھر وہ اسے کیا بنا سکتی تھی؟ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 الفاظ کوئی ایناگرام ہی ہو۔ ایناگرام کے ذریعے کوڈز لکھنا تو بہت قدیم طریقہ تھا نا، اور یہ ہر دور میں استعمال ہوتا رہا تھا۔
فلسفے میں، آرٹ میں، فکشن، جاسوسی، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ایناگرامز کا ایک کردار ہوتا تھا. تو اسے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا بھلا؟ فلیش ڈرائیو اس کے پاس پڑی ہوئی تھی پرس میں ہی، مگر اس کو صرف اپنے لیپ ٹاپ میں ہی لگانا چاہیے اور ابھی وہ کام اس سے کرنا تھا. اور ذیشان انکل سے وہ بعد میں مل لے گی اور ابھی اسے اپنے آفس پہنچنا تھا جہاں تنہائی میں وہ یہ کام کر سکے. اور پھر باہر سیکرٹری کو بتا کر، رجا کو بائے کہہ کر وہ تیزی سے باہر آئی اور گاڑی میں اس نے اپنے موبائل سے گوگل آن کیا اور ایک ایناگرام فائنڈر ویب سائٹ کھولی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ سائٹ سٹور سے کتنے ممکنہ الفاظ بن سکتے ہیں. 5483 مجموعات. نتیجہ دیکھ کر تو اس نے گہری سانس لیا. اب ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے بھلا؟ خیر، وہ ان تمام الفاظ کو دیکھتی ہے، شاید کچھ مل جائے. پہلا مجموعہ تھا پیسٹی پاؤڈرز. نہیں، یہ نہیں ہے. اس نے خفگی سے نفی میں سر ہلایا. ٹریز سواپڈ. سو ٹرائی سواپڈ. وہ ان عجیب و غریب مجموعات پر سے نظر گزارتی تیز سے موبائل سکرین کو انگلی سے اوپر نیچے کر رہی تھی کہ ایک مجموعہ الفاظ پہ وہ ٹھہر سی گئی. وہاں پہ لکھا آ رہا تھا سٹوری سویپ کے حروف کو آگے پیچھے کرنے سے بننے والے یہ 2 الفاظ تھے. پہلا تھا ٹائپ پاسورڈ. ٹائپ پاسورڈ. اس نے حیرت سے دہرایا، یعنی کہ پاسورڈ ٹائپ کرو، کیا مطلب؟ اور پھر روشنی کی کسی کوندے کی طرح وہ اس کے دل و دماغ کو روشن کر گیا. پاسورڈ میں پورے 8 حروف ہوتے ہیں نا، اور ٹائپ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خفیہ لفظ ٹائپ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لفظ پاسورڈ ہی ٹائپ کرے. لفظ پاسورڈ جو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاسورڈ ہے، اور لاکھوں ای میل ہولڈرز کا پاسورڈ آج بھی یہی لفظ پاسورڈ ہی ہے. دنیا کا سب سے کامن اور سب سے آسان پاسورڈ. اس نے موبائل بند کیا اور پرس میں ڈالا اور تیز چلاؤ گاڑی الہی بخش. وہ بے چینی سے بولی تھی اور اپنے آفس پہنچنے کی اسے اتنی جلدی پہلے کبھی بھی نہیں ہوتی تھی. میں آفس جا رہی ہوں، لیکن پلیز میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی، سو مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ ابا کی سیکرٹری کو وہ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے آگے کو بڑھ گئی. آفس مکفل کرنے اور نقاب اتارنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کھول کر میز پہ رکھا اور پرس سے مخملی ڈبی نکالی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اندر سے فلیش ڈرائیو ویسی ہی رکھی ہوئی تھی. اس نے اسے باہر نکالا اور ڈھکن کھول کر ساکٹ میں ڈالا. چند لمحوں بعد اسکرین پہ 8 چوک تھے اس کے سامنے چمک رہے تھے. کی بورڈ پہ انگلیاں رکھ کر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کو کھینچی اور پھر آنکھیں کھولی. اگر وہ غلط ہوئی تو وہ اس فائل کو کھو دے گی، لیکن اسے یقین تھا کہ پاسورڈ ہی وہ لفظ تھا جو اسے اس فائل میں داخل کر دے گا. اور ٹھنڈی پڑتی آنکھوں سے اس نے ٹائپ کیا PASSWORD اور انٹر پہ انگلی رکھ دی. اور چند لمحے خاموشی چھائی رہی اور پھر ہرا سگنل چمکا. ایکسس گرانٹڈ، یعنی کہ پاسورڈ درست تھا. یا اللہ، وہ خوش ہو یا حیران ہو سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی اور اسکرین پہ اب وہ فائل کھل رہی تھی. اس کے لیے جو پروگرام کمپیوٹر نے کھولا وہ ونڈوز میڈیا پلیئر تھا. اور وہ سوچنے لگی میڈیا پلیئر. اس نے حیرت سے اسکرین کو دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ فائل کوئی ویڈیو یا پھر آڈیو تھی. اور اس کا پہلا خیال اپنی اور ارم کی ویڈیو کی طرف گیا اور داور بھائی کی مہندی کی طرف. لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی سوچنے کو اسے موقع نہیں ملا تھا. وہ کوئی ویڈیو تھی جو کہ شروع ہو چکی تھی اور اس کے پہلے منظر پہ نظر پڑتے ہی حیا سلیمان کا سانس رک گیا. اسے لگا کہ وہ کبھی ہل نہیں سکے گی.
اللہ اللہ، یہ کیسے؟ وہ سفید پڑتا چہرہ لیے چمکتی اسکرین کو دیکھ رہی تھی اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ او مائی گاڈ، کیوں کرتی ہیں ابراہیمہ صاحبہ ایسے؟ اب کیا ہے اس کے اندر یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ یہاں پہ سین ہو چکا ہے ختم، اور اگلے سین میں بھی ایسا کچھ نہیں بتایا جا رہا، کیونکہ اگلا سین سٹارٹ ہو رہا ہے عبد الرحمن سے۔ تو آئیے مزید تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا تھا اس ویڈیو میں۔ جناب جا رہے ہیں عبد الرحمن صاحب بہار گل کی طرف۔ جو کام نپٹا کر اسے بہار گل سے نپٹنا تھا وہ کام ابھی نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ آج دوپہر سے اچھا موقع اسے حلیمہ عثمان کے گھر جانے کا نہیں ملے گا، اس لیے وہ ادھر آ گیا تھا۔ اور حلیمہ آنٹی نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، وہی گلاسز اور جل سے پیچھے کیے بال اور عبد الرحمن کے ماتھے کے مخصوص پل۔ عبد الرحمن آ جاؤ، وہ خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے ایک طرف کو ہوئی۔ سفیر کدھر ہے حلیمہ؟ بے تاثر اور سپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ لوگوں کو کبھی ریلیشن شپ ٹائٹل سے نہیں بلایا کرتا تھا، صرف ان کے پہلے نام لیا کرتا تھا۔ ہوٹل میں ہی ہوگا، کال کروں اسے؟ نہیں، آپ اسے کال نہیں کریں گی۔ اور یہ بہارے کی طرح اس نے ایک لفظی استفسار کیا۔ جتنا حلیمہ عثمان اسے جانتی تھی وہ بھانپ گئی تھی کہ وہ بہت برے موڈ میں تھا۔ وہ تو اندر اسٹڈی روم میں ہی بیٹھی اور بہت اداس ہے۔ انہوں نے ملال سے بتایا کہ شاید اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کریں وہ، اور ہو بھی جائے۔ حرکتیں جو ایسی ہیں اس کی، اداس تو ہونا ہے۔ وہ بے حد اور غصے میں کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھر کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا اور بنا دستک کے دروازہ دھکیلا تو کرسی پہ بیٹھی بہارے گل نے چونک کر سر اٹھایا۔ پورے گھنگرالے بالوں کی پونی بنائے لمبے فراک میں ملبوس وہ جو واقعی غمزدہ لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ عبد الرحمن! وہ کرسی سے اٹھی اور میز کے پیچھے سے گھوم کر سامنے آئی اور بہارے کا پھول جیسا چہرہ کھل اٹھا تھا، اور وہ تو شدید غصے میں تھا اور کہنے لگا، بہت اچھا لگتا ہے تمہیں دوسروں کو اذیت دینا؟ وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ وہ وہیں رک گئی اور چہرے کی وہ جو چمک تھی وہ تو بجھ گئی۔ میں تمہارے لیے کیا نہیں کرتا اور تم بدلے میں میرے لیے مسائل پہ مسائل بڑھاتی چلی جاتی ہو؟ ارے تم میری دوست ہو یا دشمن؟ اور اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تم مجھ سے ناراض ہو عبد الرحمن؟ نہیں، میں تو تم سے بہت خوش ہوں۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے اور اتنی مشکل سے میں نے تمہارے لیے پاسپورٹ بنوایا تھا، نئی شناخت، نیا گھر، نئی زندگی، لیکن تم نے تو اسے جلا دیا۔ وہ اتنی برہمی سے جھڑک رہا تھا کہ کوئی حد ہی نہیں، اور بہارے خفگی سے سر جھکائے واپس کرسی پہ جا بیٹھی۔ مجھے نیا گھر نہیں چاہیے، اگر میں چلی جاتی تو تمہاری مدد کون کرتا؟ میں نے تو تم سے وعدہ کیا ہوا تھا نا، اور ویسے بھی تمہیں تو میری ضرورت ہے اور میں اسی لیے نہیں گئی۔ چند لمحے بعد سر اٹھا کر بہت سمجھداری سے اس نے جواب دیا، اچھا مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ استہزائیہ انداز میں کہتا ہوا آیا اور کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا، اور اب دونوں کے درمیان میز حائل تھا۔ ہاں ہے، اور میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے ایک بے وقوف بچے کی کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ مجھے بچہ مت کہو۔ بہارے نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ میں پورے 5.5 سال بعد 15 سال کی ہو جاؤں گی۔ او اچھا، اور پھر؟ اور تم مجھ سے تب شادی کرو گے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور عائشہ نہ بھی ہو تب بھی سے لگتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے خفگی سے اسے دیکھ ہی رہی ہوگی۔ بہار گل، اس نے بیزاری سے سر جھٹکا، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا، بلکہ جو تم کر رہی ہو نا اس سے تم مجھے مروا ضرور دو گی۔
नहीं, ऐसे मत कहो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। और उसकी आंखें वाकई डुबडुबा गई थीं। मगर तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो और तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो। अच्छा तो बताओ कि कौन सा झूठ बोला मैंने तुमसे, जरा मैं भी तो सुनूं। उसके तेवर वैसे ही लग रहे थे, मगर पल के सुकेड़े अब वो जिस तरह उसे देख रहा था, बहारे को महसूस हुआ कि वो दिलचस्पी से उसकी बात सुनने का मुंतजिर है और उसका गुस्सा भी जरा कम हुआ है। बहुत सारे झूठ, इतने तो अदालार में बगले नहीं हैं जितने झूठ तुमने मुझसे बोले हैं। वो खफस अंदाज में मगर डरते डरते कह रही थी। लेकिन तुम जानते हो मुझे अब सब कुछ पता चल चुका है। मसलन क्या पता चल गया तुम्हें मेरे बारे में? और बहारे को लगा कि वो जरा सा मुस्कुराया था और चैलेंज देती मुस्कुराहट और उकसाती हुई मुस्कुराहट। What? Oh my God. Unbelievable, I mean. इसके बाद बहारे ने जो जवाब दिया, उसका जो पहला झूठ बताया, उसने तो मेरे भाई छक्के छुड़वा दिए। आई एम श्योर अगर आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोग भी हैरान, परेशान और पता नहीं क्या कुछ होंगे। क्या कहा है बहारे गुल ने ये मैं भी नहीं बताऊंगी। अब से मैं भी निम्रा अहमद की छोटी बहन या फिर उमैरा अहमद की छोटी बहन बन चुकी हूँ। जहाँ पे आएगा सस्पेंस वहाँ पे होगी एपिसोड खत्म। क्या लगता है आपको कि बहारे गुल ने जो पहला झूठ उसका बोला है वो भी इतना शॉकिंग है, तो उसके बाद जो लिस्ट होगी उसमें क्या कुछ होगा जानेंगे हमारे वाली एपिसोड में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और जिसका सही होगा अगली वीडियो में उसका नाम ले लूंगी। यही कर सकती हूँ मैं, क्योंकि गिव अवे तो मैं देने से रही। खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आज की एपिसोड के बारे में फीडबैक। वाकई इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत हो रहा है। मिलते हैं अगली एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।